बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार में। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बयान से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने महंगी सड़कों के बजाय सस्ती सड़कें बनाई हैं और मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। सियाहत को हमें फ़रोग़ देना है, जो कि वो हमेशा से ये मिशन लेकर चलते रहे हैं। लेकिन इसमें ख़ास उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया तो मुस्लिम लीग नून को बनाया, और उन्होंने कहा कि महंगी सड़कें नून लीग ने करप्शन करके बनाई और 20 करोड़ रुपए कम लागत से हम सड़क बना रहे हैं। जो काम वो करते रहे उससे 20 करोड़ कम लागत हमारी आ रही है और तहकीकात कौम के सामने रखी जाएंगी। FIA को ऑर्डर भी उन्होंने जारी किए। उन्होंने कहा कि वो तहकीकात करेगा, जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब देखना ये है कि ये तहकीकात कब तक जो है इनमें पेशरफ्त होती है और तमाम सबूत सामने आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा किसी सबूत की भी ज़रूरत नहीं, सबके सामने हैं तमाम की तमाम चीज़ें, और कैसे और मंसूबों में किसने कितना पैसा बनाया मालूम सब करेंगे हम। और ये देखना है कि कब तक मालूम किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने 25 अरब रुपए की करप्शन का जवाब तक नहीं दिया गया, ऐसा कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से। और उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल चुकी है वो हमारी अदालतों के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जो क्लीन चिट है जो उन्हें बरतानवी अदालत से मिली है वो आजकल बहुत ज़्यादा पीक पर है। और जो ये क्लीन चिट मिली है इसके ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हुकूमती सफ़ों के अंदर कोहराम मचा हुआ है। इमरान खान साहब को मैं ख्वाबों में आता हूं, और ये क्लीन चिट जो है ये भी एक सवालिया निशान है कि यहां पर तो उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, और अब हुकूमत भी ये कहती हुई नजर आती है कि हमने तो किसी किस्म का मुकदमा किया ही नहीं था, हमने तो किसी किस्म का दावा किया ही नहीं था। जबकि शहजाद अकबर साहब जो थे वो इसमें मुकम्मल तौर पर बहुत ज़्यादा मुस्तैद थे और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन अभी उनकी तरफ से भी यू टर्न है उनके बयानात के ऊपर। लेकिन क्लीन चिट शहबाज शरीफ साहब को मिली है, ये भी हकीकत है। तो इससे कितना फ़ायदा होगा नून लीग को। और पार्टी में तकसीम की खबरों पर नवाज शरीफ साहब की जो वापसी का शोशा छोड़ा गया है, क्या वाकई ही शोशा है या नवाज शरीफ भी वापस आना चाहते हैं, और अगर आते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है। वोटिंग मशीन के हवाले से भी बात करेंगे। तो वोटिंग मशीन फैसला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास करेगा और कौमी असम्बली में तहरीक मंजूर की गई, और अपोजिशन की तरफ से भी धुआंधार किस्म का के बयानात आए और बड़ा शदीद किस्म का एहतजाज किया गया। और धांधली की बुनियाद रखना चाहती है हुकूमत, ऐसा कहा जाता है अपोजिशन की जानिब से। और अपोजिशन हुकूमत कहती है कि हम तो धांधली ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा EVM पे टकराव नज़र आ रहा है। तो EVM क्या वाकई ही तमाम मसाइल का हल है। और पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर से बढ़ने जा रही है। 1 अक्टूबर से एक मरतबा फिर से पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली आएगी, तो आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरने जा रहा है। तो पता चल जाएगा कि बाकी अशिया के ऊपर भी और अशिया खुरनोश के ऊपर भी कितना इसका बोझ पड़ता है, क्योंकि डॉलर भी 171 से अब 172 का हो गया, उसका भी रेट बढ़ चुका है। और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि उन्हें सेनेटर बनाने जाने की तजवीज़ पेश की गई है। खैबर पख्तूनख्वा से उन्हें सेनेटर बनाया जाएगा। FBR के हवाले से भी जो उन्होंने बयानात दिए उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि FBR और टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने कहा था FBR को हैक करने की बातें भी उन्होंने की। तो इतना कमज़ोर सिस्टम क्यों है? क्योंकि वो कहते नजर आए कि जो हैकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और वो हैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके ऊपर भी कि खामियां और कमियां कहां पर हैं। तो आज के प्रोग्राम में ये तमाम मौज़ूआत रहेंगे। तो चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तो चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बयान से ही बात शुरू करते हैं। उन्होंने शाहरा का इफ्तिताह करते हुए संग बुनियाद रखते हुए ये बयान दिया है। उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सी बातें की, लेकिन ख़ास उन्होंने बात ये की कि हम जो काम कर रहे हैं, जितने भी तरक्याती सड़कें तो एक बुनियादी मौजू रहा, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने ये कहा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सारे पिछली गवर्नमेंट्सों के मुकाबले में बड़े सस्ते हैं। और सड़कों के ऊपर जितने नून लीग ने करप्शन की, ये पहले भी चंद दिन पहले भी इसके ऊपर बातें होती रहीं और अभी भी हो रही हैं। तो तहकीकात कराई जाएंगी, तो ये तहकीकात भी किसी नतीजे तक पहुंचेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन। देखिए, बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम है वो इन्हीं गलियों नालियों और सड़कों की करप्शन के ऊपर चलता है। अच्छा, वो आज भी चल रहा है और इससे पहले भी चलता है। और इस बात में तो बड़ा वाज़े जो काम सामने आया है, जो सबूत सामने लेके आई है हुकूमत, कि यही सड़कें यानी कि 4 लाइन वाली जो सड़क थी, नवाज शरीफ हुकूमत में ये सड़क
37 करोड़ 2 लाख रुपए की 1 किलोमीटर लागत थी। अच्छा। और जबकि उस वक़्त सरिये का रेट, सीमेंट का रेट, फिर बजरी का रेट, ये तमाम कीमतें जो हैं तकरीबन आधी थी। और उसके मुकाबले में आज ये जो हुकूमत पीटीआई की सड़कें बना रही है, 4 लाइन की सड़क, अगले दिन वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने बड़ा वाज़े एक एक नुक्ता बताया कि अभी उसकी जो लागत है वो 17 करोड़ 3 लाख रुपए 1 किलोमीटर के ऊपर है। यानी कि 20 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर सड़क के ऊपर लागत में फ़र्क है। वो महंगाई भी ज़्यादा उस दौर से, और आज आप देख लें कितने सालों के बाद। और जब 20 करोड़ रुपया इस गरीब आवाम का 1-1 किलोमीटर के ऊपर वो खाएंगे तो उनके अंपायर कैसे नहीं बाहर बनेंगे। अच्छा। फिर उससे बढ़ के जो बदबख्ती इस हुकूमत के जो है ना उनकी बाहर निकाली है कि क्या कि आप ये मोटरवे देखिए लाहौर वाला, 107 किलोमीटर उसको जो ज़िगज़ैग की शक्ल दी है कि मुझे बताएं कि रोज़ाना जो गाड़ियां जाती हैं लाखों के हिसाब से, 107 किलोमीटर का सफ़र, यानी कि घंटा 1.5 घंटा जो है वो सफ़र ज़्यादा लग गया। 107 किलोमीटर के ऊपर हर गाड़ी 15-20 लीटर जो है ना उसका फ्यूलिंग ज़्यादा। मुझे ये बताएं कि ये सज़ा किसको है? ये अवाम पाकिस्तान को सज़ा है, मुल्क पाकिस्तान को सज़ा है कि जो कि एक एक बूंद पेट्रोल और डीजल के लिए तरस रहा है। तो ये नुकसान किसका होता है? मुल्क का। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल डीजल और वो हम एक्स्ट्रा जला रहे हैं। मैं इस हुकूमत से हाथ बांध के इल्तमास करता हूँ कि अगर ये मोटरवे सीधा हो सकता है, ये तो पूरी जिंदगी जो है ना एक मुसीबत गले में डाल दी उन्होंने अपने सिर्फ अंपायर बनाने के लिए, अपनी करप्शन करने के लिए। को हालत है ये मोटरवे की कि 107 किलोमीटर का आपने जो है वो सफर ज्यादा कर दिया। लेकिन अभी जो तहकीकात की बात की जा रही है, तहकीकात के कोई नताइज निकलेंगे या फिर जिस तरह पहले भी तहकीकात होती रही हैं और फिर एट दी एंड अदालतों ने यही कहा कि सबूत कहाँ हैं, और उस टाइम ये कहा जी अभी हम मामलात देख रहे हैं, अभी काम चल रहा है। फिर अदालत का मौक़िफ़ भी हमने जितने प्रीवियस केसेस देखे उसके नैरेटिव में अभी की क्या सूरत हाल बनती नजर आती है? बात यह है ऐसा बड़ी क्लियर है। अच्छा। कि ये जो जुर्म, फ्रॉड, करप्शन अवाम को नजर आती है। अच्छा। पाकिस्तान के ऊपर जो मईशत का बोझ है, जो मकरूज है मुल्क, उसको नजर आता है। अगर इस मुल्क में नजर नहीं आता तो वो अदारों को नजर नहीं आता, वो अदालतों को नजर नहीं आता। ना इससे पहले आया है ना इसके बाद ही आएगा। अगर अदारे और अदालतों को ये चीजें नजर आती तो ये जो दंदनाते फिरते बाहर हैं, चोर, डाकू, लुटेरे, कातल, तो इनको कहाँ होना था? कुछ जो लटक चुके होते फांसियों के ऊपर, कुछ जेलों में बंद होते। इसका मकसद है अवाम तो बिलक रही है। अच्छा। सजा भुगत रही है उनके काले करतूतों की, उनकी करप्शन की, लेकिन वो मजे कर रहे हैं आकर। उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर देखो ना कैसे जो है मफरूर आज़म बाहर चला गया। ये मुल्क को बेड़ा गर्क करके इस मुल्क का, और बाद में पाकिस्तान को इस दलदल में घसीट कर फेंक कर तो खुद वो एंजॉय कर रहा है। तो उस वक्त भी इदारों को नजर नहीं आया, उस वक्त भी अदालतों को नजर नहीं आया कि इतना बड़ा कौमी मुजरम आप बाहर फिर रहे हो। ये कौमी मुजरम जो बाहर फिर रहे हैं ये सारे शामिल हैं इन गुनाहों में। कोई एक गुनाह थोड़ा, कोई टीटियाँ सामने हैं। ये भी जो शहबाज शरीफ है, ये 7 अरब की टीटियाँ अकाउंट खुले हुए हैं सामने, वो दारों को नजर नहीं आ रहा, बाहर फिर रहा है। मरियम सजा याफ्ता बाहर फिर रही है। अगर इन अदारों और अदालतों को नजर आता तो ये बाहर ना होते। अच्छा। ये अंदर होते। अच्छा। और इसी तरीके से इसकी भी तहकीकात अभी 2 साल इस हुकूमत के हैं, तो 2 साल में तहकीकात का मिला है 1 पेज भी जो है नहीं पलटाएंगे और टाइम पूरा हो जाएगा। सही। और यही वो मुल्क जो है इसी तरीके। तो मैं कहता हूं कि अगर इस मुल्क में कुछ करना चाहता है ये वज़ीर आज़म, जिसकी विल भी है, सोच भी है, तो इस गंदे निज़ाम के ऊपर खड़े रहकर ये कुछ भी नहीं कर सके। कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर उनकी अपनी सफ़ों में देखें तो वहां पर भी तो बहुत से मुशीरों और वजीरों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो भी तो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं तो पूरे निज़ाम की बात करता हूं। अच्छा।
اس میں عمران خان خود ہو یا اس کے اتحادی ہوں یا اس کے اپنی کیبنٹ کے بندے ہوں، جو نیب زدگان ہے وہ یہ سارا گند کچرا اس نے خود ہی لیا ہوا ہے نا، کیونکہ آپ کے نظام میں سکت ہی نہیں ہے کہ یہ تو کام تھا اداروں کا، عدالتوں کا اور الیکشن کمیشن کا کہ یہ جتنا گند ہے یہ نیب زدگان ہے، یہ جیلوں میں بند ہوتے، ان کو سزائیں ہوتی ہیں اور صاف لوگ آتے۔ جب صاف لوگوں کے لیے پلیٹ فارم ہی وسیع نہیں کریں گے، ہموار نہیں ہوگا تو کہاں سے لائے گا کوئی؟ اچھا، یہی لوگ آئیں گے، آئندہ بھی یہی آئیں گے، صرف شکلیں بدلتی ہیں۔ اس کی وجہ کہ جب ان کو سزائیں نہیں ہوں گی تو اگلے الیکشن میں پھر یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ مال حرام کا انہوں نے بہت بنایا ہوتا ہے، پیسے کے ساتھ جو سارا الیکشن ہے، وہ پیسے سے ووٹ خریدتے ہیں، ساری دھاندلی جو کرتے ہیں وہ پیسے کے زور صحیح، ووٹنگ کے عمل کے اوپر بھی بات کریں گے آگے چل کے، لیکن ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ اداروں کو نظر نہیں آ رہا، باقی جتنے بھی ادارے ہیں ان تمام کو نظر نہیں آ رہا، ان کی کرپشن ان کو دکھائی نہیں دیتی، صرف عوام کو دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پھر برطانوی عدالت سے بھی کلین چٹ ملی ہے شہباز شریف صاحب کو، اس کے اوپر تو اگر نون لیگ میں بہت زیادہ کامیابی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور حکومت کی طرف سے بارہا اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور اب حکومت جو ہے پہلے بہت زیادہ متحرک تھی، پیسے بھی خرچ ہوئے اور کیسز بھی وہاں پر چلائے گئے، لیکن اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو انہیں کہا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کے معاملات دیکھیں، اور جو تمام سچویشن تھی وہ انہوں نے خود کی، اور وہاں انہوں نے کہا جی کسی قسم کے منی لانڈرنگ کے ثبوت نہیں ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو کر لیتے ہیں برطانوی عدالت کو۔ برطانیہ کی جو عدالت ہے یا برطانیہ جو ملک ہے نا، وہ تو چلتا ہی پورا منی لانڈرنگ کے اوپر۔ اچھا، تمام غریب ممالک سے اشرافیہ اور ڈاکو جو ہے وہ لوٹ کر منی لانڈرنگ کر کے وہاں لے جاتے ہیں، اور ان سے ان کی معیشت جو ہے نا وہ پروان چڑھتی ہے۔ ان کی عدالت کب کو اس طرح کا فیصلہ کرے گی؟ اس سے پہلے بہت ساری مثالیں بھی نون لیگ والے جو خود ابھی بگلے بجا رہے ہیں، یہ انہوں نے کتنے کیس کیے۔ وہ وزیر داخلہ تھا چودھری نثار، وہ جی وہ الطاف حسین، اس کی منی لانڈرنگ پکڑی کی سب کے سامنے، یہاں سے کراچی سے جتنا پیسہ تھا وہ جاتا تھا سب کے سامنے، لیکن وہاں اس عدالت سے کوئی فیصلہ تو نہیں آیا۔ قطعاً برطانوی عدالت کو پاکستان سے کیا محبت ہے؟ صحیح، آپ ان کی عدالت، جب آپ کی اپنی عدالتیں نہیں کر سکی تو برطانیہ کی عدالتوں کی طرف صحیح، آپ ان کی عدالت کے فیصلے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، لیکن اسی کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ بریک پر جا رہے ہیں ناظرین، بریک پر جا رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے خوابوں میں آتا ہوں، اور یہ ان کا بیان ہے۔ کتنے خوابوں میں آتے ہیں اور کتنا حکومتی صفوں میں کوحرام ہے، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، بات ہو رہی تھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے بیانات کو لے کر، اور اسی سلسلے کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور کلین چٹ بھی ملی شہباز شریف صاحب کو، جبکہ حکومت کی طرف سے یہ بارہا کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کرپٹ ہے، کرپشن کرتی رہی، لیکن برطانوی عدالت کی طرف سے جو کلین چٹ ملی اس کو نون لیگ نے بڑی ہی کامیابی گردانا۔ تو مانڈلا صاحب، کامیابی تو گردانے کی، کیونکہ ان کے لیے یہ بڑا فیصلہ ہے اور اس پہ وہ بہت زیادہ خوش بھی رہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو یہ کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے اس میں حکومتی صفوں میں کوحرام مچا ہوا ہے۔ تو کیا واقعی کوحرام مچا ہوا ہے؟ کیونکہ مشیر احتساب جو ہیں شہزاد اکبر صاحب، ان کے بیانات بھی پہلے سے مختلف ہو گئے ہیں، انہوں پہلے جو وہ بیان دیتے تھے اس کے اوپر بھی یو ٹرن اب لگتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے حسن کہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ جو شہباز شریف نے کہا کہ میں عمران خان کی خوابوں میں آتا ہوں، یہی بیان ہے اس کا جی۔ تو شہباز شریف کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ عمران خان کے کیلے کی خوابوں میں نہیں آتے۔ اچھا، آپ سانہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کی خوابوں میں روز آتے ہیں۔ 20 کروڑ فی کلومیٹر سڑک کی لاگت جو زیادہ آپ نے بھروائی ہے اس عوام کے اوپر، اس عوام کی خوابوں میں روز آتے ہیں۔ 107 کلومیٹر جو روزانہ لوگ سفر کر کے اپنا تیل فیول اور ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہ ان کی خوابوں میں روزانہ آتے ہیں۔ اچھا، تو جعلی پولیس مقابلے آپ نے کرائے، ان کی خوابوں میں بھی روز آتے ہیں۔ آپ ان کی خوابوں میں بھی روز آتے ہیں کہ جن کا پیسہ جو ہے نا بھی 7 ارب کی ٹیٹیوں کا آپ حساب نہیں دے پا رہے، وہ عام کا پیسہ تھا۔ 25 ارب کی منی ٹریل آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے بیٹے بار مفرور لوٹ کے ملک کو لے گئے ہیں، وہ سب کی خوابوں میں آتے ہیں۔ پورے ملک کی آپ بھی تو خوابوں میں ہیں
کہ جن کی وجہ سے یہ ملک اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے یہی پرانی حکومتیں تھی، پیپل پارٹی اور نون لیگ. انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کیا. 8.5 ارب روپیہ ایک دن کا سود دے رہا میرا ملک. روزانہ جو ہے نا وہ ہمیں بجلی، پٹرول، ہر چیز مہنگی کرنی پڑتی ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو بار بار ہم اسی سٹیج کے اوپر، اسی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے حکومت سے، عمران خان سے، سب سے التماس کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. یا تو یشیاں بند کریں، یہ لاکھوں کے حساب سے جو تنخواہیں دے رہی ہیں، جو پورا ایک جو ہے نا وہ بھرا ہوا اپنے جہاز، یہ کم کر کے نہیں وہ تو لاکھوں کے حساب سے تنخواہوں کی بات کر رہے ہیں. یا پھر یہ جو سرمایہ لوٹا ہوا جن لوگوں نے ان کو لا کے ڈی چوک میں لٹکائیں، اس وقت تک لٹکایا رکھے جب تک یہ سرمایہ واپس نہیں دیتے. ورنہ تو یہ ملک کو ایسے دندنا کے، ایسے ترانے گا کے، نہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں، جو آپ باتیں کر رہے ہیں قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اس کے لیے قانون بنانے کی ضرورت ہے نا. آرڈیننس ہی آپ نکالتے رہیں گے تو کس طریقے سے معاملات چلیں گے؟ قانون اگر اجازت نہیں دیتا پارلیمنٹ اگر آپ نے آرڈیننس ہی نکالنے ہیں تو پارلیمنٹ کا کردار کہاں ہے؟ قانون کنہوں نے بنایا ہوا ہے؟ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے. اچھا انہوں نے ویسا ہی قانون بنایا ہوا ہے تاکہ یہ پھندے جو ہے نا ہمارے گلوں میں نہ آئے. تو وہ قانون کو پھر دیکھ کے چاٹتے رہو، کھاتے رہو اس قانون کو. پھر کیوں چیختی ہے عوام کہ مہنگائی ہو رہی ہے، پٹرول بڑھ رہا ہے، ڈیزل بھائی بڑھے گا جب آپ چوروں کو لگام نہیں ڈالیں گے، ان کو نکیل نہیں ڈالیں گے. اچھا ان کو تو پھر چیختے رہے کہ بھئی ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا. اس کا مقصد ملک کو تباہ کرنے کا قانون اجازت دیتا ہے، قتل کرنے کا قانون اجازت دیتا ہے، لوٹنے کا، دہشت گردی کرنے کا قانون آپ کو وہ کون سا اجازت دیتا ہے بھئی؟ کس قانون کے حساب سے مجھے بتائیں انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کیا؟ اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے اوپر تحقیقات ضروری ہوتی ہیں. ان سے پوچھو وہ تو کہتے ہیں میں اجازت ہے. اچھا جنہوں نے لوٹا ہے ان کو پکڑ سکتا ہے یہ قانون؟ تو بھائی جس قانون کے تحت انہوں نے لوٹا ہے نا ویسا ہی قانون ان کے اوپر کو لگائیں تاکہ یہ لوٹا ہوا سرمایہ جو ہے واپس آئے. کیا بات کرتے ہیں جی قانون اجازت نہیں دیتا؟ تو لوٹنے کی اجازت دی تھی ان کو، سانے ماڈل ٹاؤن کرانے کی اجازت دی تھی. سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر اٹھائے جانے چاہیے، لیکن وہاں پر نہیں اٹھائے جاتے. تو پارلیمنٹ بھائی پارلیمنٹ یہ اگر سخت قانون بنا لیتے، اچھے بنا لیتے تو یہ پارلیمنٹ میں ہوتے، یہ کہیں اور بیٹھے ہوتے، صحیح کہیں چکی پیس رہے ہوتے، اور ان کے جو اثاثے اور امپائر باہر نہ ہوتے. کس پارلیمنٹ کے اوپر جا کر جو نون لیگ کی پارٹی کی تقسیم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ قوانین کی بات کر رہے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے قوانین بنائے کہ اس سے قانون کی پاسداری ہو سکے. لیکن پارٹی تقسیم کی خبریں بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کلین چٹ کے جو بیانات سب کے سامنے آئے اس کے اوپر تو بہت باتیں ہوئیں، بہت کامیابیوں پہ مبارک باتیں بھی ہوئیں، حکومت کے اندر بھی تشویش پائی گئی. لیکن پارٹی تقسیم کی خبروں کے اوپر یہ بھی شوشہ چھوڑا گیا کہ نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، تو ان کے کوئی آنے کے امکانات نظر آتے ہیں؟ اگر آ جائیں تو پھر کس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، اچھا سب کے اوپر الزام دے کہ وہ تو مجرم ہے نا، مریم بھی مجرم، اور یہ جو پھر رہا ہے یہ شہباز شریف کیا خاتمہ راج ہو رہا ہے، یہ بھی میرا خیال ہے بھی جیل سے ضمانت پہ، اور منی ٹریلیں اس کے پاس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو جلدی یہ قانون ہمارا کمزور ہے نا، وہ جو آپ بات کہتے ہو قانون اجازت نہیں دیتا، تو قانون ان کو بند کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میرا جب نہیں دے گا تو یہ آئیں گے جائیں گے، ادھر عیاشی کریں یہاں عیاشی کریں، کیونکہ قانون اجازت نہیں دیتا ان کو باندھنے کی. تو غریب آدمی اور اس کے اوپر اگر 500 کا بھی پرچہ ہو جائے یا کوئی سائیکل چوری کا پرچہ ہو جائے تو میں دیکھتا ہوں قانون اس کی کیسے احترام کرتا ہے، کیسے اس کی عزت کرتا ہے. تو سارے قانون جو ہے نا انہی کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف واپس آتے نظر آتے ہیں یا یہ صرف شوشہ ہے؟ نہیں وہ شوشہ ہی ہے، ابھی اس کو جیل تو نہیں کاٹ سکتا نا. اچھا جیل تو نہیں، یہ ان کو بھی بند کرے تو یہ بھی جو ہے نا تڑپتے ہیں اندر، پھر وہ قانون برکت میں آ جاتا ہے. وہ قانون ان کے لیے پھر اٹھتا ہے کہ جناب ان کو ضمانت دے دو، گھر میں تو بھی دے دو، چھٹی والے دن بھی عدالت کھول لو. تو اس میں مسئلہ کیا ان کے لیے؟ کوئی مسئلہ نہیں بھائی. یہ ان کے ٹھکانے جو ملک کی تباہی کی ہے ان کو بالکل جیلوں میں بند رکھیں تاکہ آئندہ رکاوٹ پیدا ہو. جب آپ کسی ایک کو مثال نہیں بنائیں گے، جنہوں نے پہلے ملک کو لوٹا ہے وہ باہر دن گے، تو آئندہ جو آ رہے ہیں جو بیٹھے ہیں وہ اس سے ڈبل کمائیں گے. کما رہے، یہ رنگ روڈ دیکھ رہے ہیں، یہ اسکینڈل دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے جو ہے نا کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے
یہ مطلوب ہے یہ جنگیر ترین دیکھو وہ پھر تو بدے لوٹتے چلے جائیں گے اور ملک جو ہے نا آپ کا نیچے اور ہر 15 دن کے بعد آپ سنیں گے کہ پٹرول مہنگا ہو رہا ہے جی بجلی مہنگی ہو رہی ہے جی وہ مہنگی تو ہوگی نا جب آپ نے دیکھیں نا کہ ایک بندہ وہ پہلے بھی میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ بڑی اچھی بھینس ہو دودھ دیتی ہو بڑی قیمتی ہو بندہ لے کے آتا ہے لا کے اس کو خدمت کرتا ہے شام کو نکالتا ہے دودھ نہیں ہے پھر دوسرے دن خدمت کرتا ہے دودھ نہیں پھر ڈاکٹر حکیم طبیب بلاتا ہے وہ بھی نسخے دیتے ہیں پھر دودھ نہیں نکلتا وہ پھر ایک دن تنگ آ کر کہتا ہے اس بھینس کو میں بیچ دیتا ہوں بیچنے جاتا ہے راستے میں بندہ ملتا ہے وہ کہتا ہے ادھر جا رہے ہو اس نے بولا میں تو اس کو فروخت کرنے جا رہا ہوں بولا بھائی اتنی اچھی بھینس اس نے بولا دودھ نہیں دیتی اس نے بولا یہ ساتھ جو کٹا ہے یہ کہاں باندھتے ہو اس نے بولا جی یہ تو ساتھ ہی ہوتا ہے اس نے بولا اس کو لگ باندھو جب تک یہ کٹے باہر بند نہیں ہوں گے تو یہ آپ ملک سے سونا نکالے چاندی نکالے کچھ بھی نکالے یہ قطعاً پوری نہیں پڑے گی قطعاً پوری نہیں پڑے گی ہم دعائیں کرتے ہیں جی یہاں سے کوئی تیل نکلا ہے کوئی سونا نکلا ہے کوئی سی پیک نکلا ہے کچھ بھی نکلا ہے مجھے بتائیں کہ پاکستان میں گندم نکلتی ہے کیا سستی ملتی ہے کسی کو چاول نکلتا ہے سستا ملتا ہے چینی پیدا ہوتی ہے سستی ملتی ہے ہر پھل فروٹ سبزیاں تک ہمارا ملک پیدا کرتا ہے وہ سستی نہیں لیکن جب وہ پیدا کرتے ہیں تو پھر بھی درآمد کرنا کیوں پڑتا ہے نہیں تو وہی وہ کٹے جو ہیں اچھا بھائی جب کٹے جو ہے نا باندھو گے نہیں ان کو جیلوں میں بند نہیں کرو گے تو مجھے یہ بتایا کہ یہ آپ درآمد بھی کرو گے برآمد بھی کرو گے مہنگائی بھی کرو گے کیونکہ ان کے پیٹ اتنے بڑے وہ کھا جاتے ہیں ہر چیز کو کھا کے ملک کو دیکھو نا ملک کو مقروض کنہوں نے کیا بھائی اور پاکستانی جو ہے 1,70,80 ہزار روپے تک مقروض ہو چکا ہے تو یہ جتنا ایک جو کرپشن کلب ہے پورا ان کی اولادیں جو ہے نا اربوں خربوں کے ساتھوں کے مالک بن گئے اسی غریب عوام کے لیکن اربوں خربوں کے اثاثوں کے مالک بن چکے ہیں لیکن ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جتنے قرض لیے گئے ان میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے پہلے اتنے قرضے ہیں تو اب جو لیے گئے ہیں وہ کون اتارے گا ہاں یہ دیکھو یہ قرضے اس وقت تک نہیں آپ روک سکتے یا تو ان کی یشیاں بند کرتے ابھی تو آپ نے 8.5 ارب تو سود دینا ہے نا 8.5 ارب روپیہ یومیہ کا مقصد یہ ہے 6,000 ارب سالانہ کتنا مجھے بتائیں کہ انہوں نے ابھی اس سال بجٹ بنایا تھا 3,090 ارب روپیہ صرف آپ نے مختص کیا کس کے لیے قرضوں کی ادائیگی کے لیے تو یہ تو آپ نے لینا ہی لینا ہے 6-7 ہزار ملک چلانے کے لیے بھی آپ کو چاہیے تو یہ تو قرضے لے بغیر چلتا نہیں اگر نہیں دیں تو تنخواہ نہیں ملے گی جب تنخواہیں نہیں ملیں گی تو پٹرول بڑھاؤ گے پٹرول نہیں بڑھے بجلی بڑھے گی یہ آپ نے تنخواہ کہاں سے دینی ہے آپ کے پاس تو آمدن نہیں ہے اتنی تو آمدن یہ ہے کہ پیسہ آپ نے جتنے چور تھے ڈاکو تھے وہ لوٹ کے باہر لے گئے ہیں کچھ دن یہاں جمع کر لی ہے تاریخ مل جاتی ہے وکیل بڑا کر لو کبھی وکیل کو بیمار کر لو کبھی جج کو چھٹی بھیج دو تو وہ سارا نظام ان کا اپنا خریدا ہوا سارا نظام ہے لگایا ہوا اپنا نظام ہے تو اس نظام میں تو ان کو کچھ نہیں ہوگا غریب عوام پسے گی آپ صحیح غریب عوام پسے گی غریب عوام پسے گی اور اس تمام صورتحال میں کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی غریب عوام پھر سے پستی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ پیٹرول بھی مہنگا ہونے جا رہا ہے 1 اکتوبر سے جس آپ نے کہا کہ غریب عوام پس رہی ہے تو 1 اکتوبر سے پیٹرول پھر سے مہنگا ہوگا عوام کی چیخیں نکلیں گی اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے تمام جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں ان کی قیمتیں بھی ریز ہو جائیں گی چاہے وہ کرائے ہوں چاہے وہ اشیاء خور و نوش ہوں یا چاہے وہ زندگی کے اور لوازمات ہوں حکومت تو یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ پیٹرول کو ہم نے سستا کرنا ہے اور جب بجٹ دیا گیا تھا تب بھی انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات پہ اوپر ہم ٹیکسز کو کم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہاں تو آئے روز دن بدن بڑھتے چلا جا رہا ہے ابھی پچھلے ہفتے جو ہے کچھ پیسے گرا کے اور ایک دم سے 5 روپے بڑھائے گئے تو اب پھر مزید بڑھنے جا رہے ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ سستائی تو ہو نہیں سکتی نا اچھا ہو ہی نہیں سکتی کر نہیں سکتے آپ جب آپ کا سود بڑھتا جاتا ہے پیسہ بڑھتا جاتا ہے اور ابھی جو آئندہ دن آپ دیکھیں گے بہت سخت دیکھیں گے کیونکہ بین الاقوامی طور کے اوپر پاکستان کے اوپر انہوں نے شکنجہ ٹائٹ کر لیا امریکہ IMF یہ وہ جو یہ خیراتی پروگرام ہم کرتے تھے کشکول پکڑا بھیک مانگی اور آ کے ملک چلایا خود کھایا اور باہر ساسے بنائے تو یہ کھاتا بھی جا رہا بھیک ملے گی نہیں تو کیسے چلانا ہے ملک یہ مہنگائی کر کے چلانا ہے عیاشی آپ کم نہیں کر سکتے بھائی ریاست مدینہ میں کر دیں سب کی طرح 50,000 کر دو ساری کرو نا
کوئی سٹیپ تو لو. جب نہیں کرنا, آپ کے پاس آمدن ہے نہیں ہے, میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت جو اپنے وسائل کے اندر رہ کر حکومت نہیں چلا سکتی, ملک نہیں چلا سکتی, تو میرا ہے اس کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں. صحیح, مہنگائی یعنی اس حکومت سے بھی مہنگائی اس حکومت سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہی, لیکن مہنگائی جو بڑھتی جا رہی ہے تو عوام جو ہے اس میں دہائیاں دیتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ عوام کے اوپر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور پیٹرول کی قیمت پھر بڑھنے جا رہی ہے تو عوام پھر تکلیف برداشت کرے گی. بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو ای وی ایم کے حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے ذرا ای وی ایم کے حوالے سے. تو قومی اسمبلی کا اجلاس 8ویں دن کورم پورا ہوا, لیکن اپوزیشن کی طرف سے ہنگامہ آرائیاں بھی جاری رہیں, دھواں دھار خطاب بھی ہوتے رہے, حکومت بھی اپوزیشن کو لتاڑتی رہی, اور قومی اسمبلی کے اندر ہمیشہ ہمیں کچھ اسی طرح کے مناظر نظر آتے ہیں. لیکن پھر بھی 6 بل جو ہیں مشترکہ اجلاس میں بھجوانے کی تحریک جو ہے وہ دی گئی, اور وہ تحریک منظور بھی ہوئی, اور ووٹنگ مشین فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کرے گا, یہ بھی کہا گیا. اور ای وی ایم کے اوپر جو ہیں بہت زیادہ تحفظات ہیں. تو مانڈلا صاحب, کیا واقعی ای وی ایم جو ہے حکومت کہتی ہے کہ دھاندلی رکوائے گی, اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ دھاندلی کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوگی؟ ای وی ایم ایک بہت بڑا اور متنازع مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. ای وی ایم سے کیا ہوگا؟ کیا دھاندلی رکے گی یا دھاندلی بڑھے گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے ایسن کے پچھلے جتنے بھی الیکشن پاکستان میں ہوئے, کوئی بھی ایک ایسا الیکشن نہیں کہ جس کے اوپر سوالیہ نشان نہ ہو, دھاندلی کے الزامات نہ ہو, اور ہر آنے والا سال جو ہے, جو آنے والا جو الیکشن ہے, وہ پچھلے الیکشنوں سے زیادہ سخت قسم کے الزامات لے کے آتے ہیں. اور جب پرانے نظام کے تحت یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, تو اس نظام سے نکل کے ہمیں نئے نظام کی طرف جانا چاہیے. اے وی ایم جو مشین ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, یہ پوری دنیا میں بعض ملک میں جو ہے وہ استعمال ہو کے اس سے بھی آگے چلے گی, بعض میں آج بھی ہو رہی ہے. ہمارے پڑوسی ملک یہ بھارت والے بھی یہی استعمال کر رہے ہیں, اور بعض میں واپس بھی لے لیا گیا ہے, وہ آگے کی ہیں, وہ آگے کی ہیں نا, ایک سٹیپ آگے کی ہیں. یہ نہیں کہ وہ ورس اسی لائن کے اوپر آگے, وہ انہوں نے مزید ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کی طرف چلے گئے. تو یعنی کہ ایک سٹیپ آپ جب آگے چلیں گے, اپوزیشن جو الزامات لگا رہی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ الزامات مشین کی درستگی کے اوپر لگائیں کہ بھئی اس میں ہم نے یہ خامی دیکھی ہے, اس کو ٹھیک کر لیں, یہ اس طریقے سے کر لیں. یعنی کہ وہ مشین کو ریجیکٹ نہ کر دیں. مشین کے اندر جو فنکشن ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس فنکشن کی وجہ سے کوئی دھاندلی ہو سکتی ہے, تو ان کے پاس بھی تو ویسے ایکسپرٹ موجود ہوں گے, پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے, وہ ٹیکنیکل ٹیم کو ہائر کر لیں, اس کو لا کے آپ ڈیبیٹ میں بٹھائیں کہ جناب ہماری طرف سے یہ سجیشن ہے کہ مشین کو اس طرح کر دیں. تو بھائی آپ مشین کی فعال ہونے کے اوپر اس میں جو نقصانات آپ کو نظر آتے ہیں, جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ اس کے اوپر بحث کریں. لیکن میں آپ سے یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا تو یہ رویہ رہے گا کیونکہ وہ اپوزیشن جو ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کیا کہ حکومتی وزراء کو بھی تھوڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی طریقے سے اس کے اوپر بحث کو لے کے چلیں, کیونکہ جو الیکشن کمیشن کے اندر ہوا وہاں پہ دیگر پارٹیاں تو بیٹھی ہوئی تھیں, اگر پیپلز پارٹی کو بھی دیکھا جائے وہ بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, لیکن ہنگامہ آرائی جو کی گئی وہ حکومت کی جانب سے کی گئی اور حکومتی وزراء کی جانب سے کی گئی. جو پاکستان تحریک انصاف ہے, جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن کی شفافیت, کرپشن کے اوپر, یہ سارے موضوعات کے اوپر ان کا بڑا ایک سخت موقف, وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور تمام جماعتوں کے اوپر یہ فرض تھا, یہ نہیں کہ بھائی مشین ہوگی, بھائی الیکشن شفاف ہونا چاہیے. اور شفاف میں میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو سر دست سامنے ای وی ایم کا سیمپل لے کے آ رہی ہے حکومت, اس سے زیادہ بہتر کوئی سیمپل نہیں ہوتا. اس میں ابھی انہوں نے تحریک وہ جو پاس بھی کر دی ہے, اور یہ جوائنٹ سیشن میں آ کے پاس بھی بن جائے گا, قانون بن جائے گا. تو یہ اگر مشین کے ساتھ جو ہے ووٹنگ ہونی چاہیے, ہر بندہ چاہتا ہے, لیکن ڈبے گم گئے,
وہ رزلٹ نہیں آ رہا، پوری پوری رات نہیں آ رہا، لیکن وہ تو تمام معاملات ٹھیک ہیں، لیکن اس تمام صورتحال میں آپ کو عوام کی بھی تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، عوام کو بھی تو اس مشین کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ کے اپنے بیانات، آپ کے اپنے معاملات تو ٹھیک ہیں، لیکن سر مشین بڑی سادہ ہے، ہماری عوام بھی بڑی سادہ ہے. عوام اتنی سادہ کہ ہر بندہ آج کل جو موبائل پکڑ کے نا اس کو سارا کچھ پتہ ہے. اچھا، ہر بندہ جانتا ہے. پھر پولنگ سے پہلے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں یہ بڑے اپ ٹو ڈیٹ جو ہے نا وہ ووٹر کو بنا کے، ابھی بھی جو الیکشن ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہر کینڈیڈیٹ کا جو پیچھے نمائندے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر آنے والے ووٹر کو وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پرچی اس طرح کی ہوگی، یہ مور ہوگی، یہ اس طرح آپ نے ایسے لگانی ہے. ویسے ہی انہوں نے وہ ڈیمی بار مشینیں رکھ دینی ہیں، مشینوں میں انہوں نے سب کو گائیڈ کر دینا کہ یہ بٹن آپ نے دبانا ہے تو یہاں لگانا. اللہ اللہ خیر. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری ہے جو لاکھ کروڑوں اربوں روپیہ انویسٹ کرتے ہیں، ووٹروں کو دیتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، دھاندلی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کوئی 2-4 گھنٹے کا سیشن کرانا یہ ان کے لیے کوئی مشکل تھوڑا ہی ہے. صحیح، یہ ان کے لیے کوئی آپ کو مشکل نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے اوپر حکومت کے اوپر بھی بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں طرف سے، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے کو متنازع بنائے بغیر حل کی طرف جائیں، کیونکہ انتخابی اصلاحات ضروری ہیں. دھاندلی کرنے سے معاملات سیٹل نہیں ہوں گے، بجائے اس کے کہ ہم انتخابی اصلاحات اور الیکٹورل ریفارمز کی طرف مثبت طریقے سے جائیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.